अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 11th ऑफ अप्रैल 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में ये है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमलोन मैक्रोन, उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में कहा है कि उनके एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जून में हम इसको एक रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक फ़लस्तीन के लोगों को वो एक बतौर रियासत वो तस्लीम करें। तो ये उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया है। फिर दूसरी इंटरनेशनल न्यूज़ में ये भी आ गया है कि यमन की फौज ने अमेरिकन जो कि प्लेन है, तैयारे हैं उनके ऊपर और बहरी जहाज जो हैं सहूनियों, उनकी कोई फौजी हैं ठिकाने हैं, उन पर हमला किया है यमन की फौज ने। तो उधर से इसराइली जो फजाइया है उनके जहाज़ों ने भी जो टेक्निकल उनकी कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से वो लेबनान की एक इलाके में वो गिरकर वो डिस्ट्रॉय हो गया है उनका एक प्लेन इसराइली फजाइया का। तो वो कह रहे हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या वजह हुई है, कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। और फिर उधर से हूतियों का भी कहना है कि अमेरिका का जब ड्रोन आया था तो हमने उसको तबाह किया है, और ये 10 दिन की जंग के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने इनके 18 ड्रोन जो हैं वो मार गिराए हैं। अभी विद इन 4-5 डेज 3 ड्रोन गिराए हैं, और जब से टोटल इन लोगों की वॉर शुरू हुई है तो इन लोगों ने हमने इनके 18 ड्रोन जो हैं वो गिराए हैं, ये हूतियों का कहना है। फिर उसके बाद ट्रम्प ने काफ़ी कंट्रीज़ का जो आपको बताया था कि टैरिफ हाई कर दिया था, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ का। उसने उस उनका तो जो टैरिफ है वो 90 डेज़ के लिए जो है उसको वो कर दिया है कि वो पहले वाला ही टैरिफ चलेगा, उनके जितना भी बिज़नेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी उसके लिए। लेकिन जो चाइना का है वो उसने बरकरार रखा है, और उसके ऊपर बल्कि बरकरार ही नहीं रखा, 125% भी जो है वो टोटल कर दिया, बढ़ा दिया है। लेकिन उनका 90 डेज़ के लिए ही रहने दिया है, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ी बहुत वो ऊपर आई है, उसका बेहतर हुआ है पहले से टारगेट स्टॉक मार्केट का पूरी दुनिया में ही। तो उससे ये फ़र्क पड़ गया है। और फिर उसके बाद जो यूरोप ने कहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, वो उन्होंने नहीं की, और 25% पर ही उन्होंने इसको टैरिफ को रहने दिया है अमेरिका के लिए। तो अब मैं आपको एक और इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए जो भारत का जो बंदरगाह से तिजारत का ट्रेड का जितना भी सामान जाता था वो उसने उनकी बांग्लादेश की ये फैसिलिटी जो है वो उसने ख़त्म कर दी है कि अब उनका सामान ना आ सकता ना जा सकता है, स्पेशली क्योंकि ये इसने इंडिया ने बांग्लादेश को ये सहूलत दी थी, ये फैसिलिटी शेख हसीना के टाइम में जून 2020 में ये इसको फैसिलिटी दी थी। अब शेख हसीना साहिबा भी बांग्लादेश से चली गई हैं, तो इसलिए और उन्होंने रखा भी उनको इंडिया में ही हुआ है, और ये भी फैसिलिटी उन्होंने कैंसिल कर दी है बांग्लादेश की, जिससे कि उनको अब इस बंदरगाह को वो यूज़ नहीं कर सकते। फिर एक और इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक ट्रम्प ने खबरदार किया है कि ईरान ने अगर अपना न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश की तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वो साथ-साथ धमका भी रहा है अमेरिका, और अमेरिका का ज़ाहिर है प्रेज़िडेंट ही, और उधर से वो मुज़ाकरात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे इनसे कन्वर्सेशन हो जाए और इस नेगोशिएशन में कोई बात तय हो जाए, और ताकि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर ना बन सके। और इसमें इसका भरपूर साथ जो है वो इसराइल साथ दे रहा है, वो भी साथ कर रहा है कोशिश। लेकिन अमेरिका ने साथ ये क्या कहा है कि अगर जंग हुई ईरान के साथ अमेरिका की, तो उसको जो लीड है वो इसराइल करेगा, यानी कि पहल भी इसराइल करेगा, अमेरिका नहीं करेगा, उधर से इसराइल करेगा इनकी तरफ से, और लीड भी जो है वो इस वॉर को वो इसराइल करेगा।
تو اب ان دونوں کے درمیان میں حالانکہ ایک پچھلے دنوں کوئی آپ کو پچھلے ویلاگس میں نے بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی اسرائیل کے نتن کی اور ٹرمپ کی، جس میں دونوں نے یہ طے پایا تھا کہ ایران کو ہم نے اس دنیا میں کسی صورت ایک اور کنٹری کو ہم نے نیوکلیر پاور نہیں بننے دینا. تو یہ اب انہوں نے اس طرح کا ڈیسیژن کیا ہے. تو پھر ادھر سے ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ ٹیرف کے سلسلے میں معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو ہم پھر اس کو ریلیکسیشن دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ٹیرف جو ہے وہ ابھی یہی چلے گا. اور چین نے بھی آگے سے اس کو جواب دیا ہے کہ ہم آخری دم تک تمہارے ساتھ لڑیں گے، لیکن اگر تم ہمیں ساتھ دھمکاتے ہو، ساتھ چائنا نے کہا کہ ساتھ ہمیں تھریٹ کرتے ہو اور ادھر سے مذاکرات کی بات کرتے ہو، تو ہم کسی کے ڈراوے میں نہیں آئیں گے، ہم کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور اگر ہم سے کنورسیشن کرنی ہے تو ڈائریکٹ بیٹھ کے کرو. یہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے شی جی پنگ نے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو چائنا نے ترقی کی ہے وہ انہوں نے اپنے بل بوتے پہ کی ہے. چائنا کے لوگوں نے خود محنت کی ہے، ایک ایک بندے نے وہاں کے محنت کی ہے، انہوں نے اپنی چیزوں کو خود بنایا ہے، انہوں نے خود اس کو سیل کیا ہے اور پیسہ کمایا ہے، کسی کے سر کے اوپر نہیں کیا. یہ شی جی پنگ نے کہا ہے. اور ویسے بات تو صحیح ہے کہ چائنا نے واقعی ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بنائی ہے، اور پوری دنیا میں اپنا سامان جو ہے وہ اس نے ایکسپورٹ کیا ہے اور پوری دنیا اس سے لے رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور انٹرنیشنل نیوز میں آیا تھا کہ فلسطین کی غزہ سے جو لوگ ہیں ان کو جبری طور پر انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ان کو بائی فورس جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ان کو جو ہے وہ وہاں سے غزہ سے شفٹ کر دیا جائے کسی اور جگہ. اب وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو اسرائیلی رپورٹ کے مطابق انہوں نے شام کے کوئی شمالی علاقہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے قریب ان کو وہاں سے موو کر دیا جائے. یہ امریکہ اور اسرائیل نے آپس میں مل کے ڈیسیژن کیا ہے، اور وہ لوگ وہاں سے نہیں جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ جہاں پر پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، ان کی گروتھ وہاں ہوئی ہے، اپنی اس علاقے سے ویسے ہی پیار ہو جاتا ہے اس جگہ سے، تو وہ ان کو بائی فورس وہاں سے موو کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے اس وقت بہت بڑی پرابلم بنی ہوئی اپنی جگہ کو چھوڑنا. تو یہ انہوں نے کیونکہ اس میں اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس جگہ کو بہتر سمجھتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے ہمارے لیے، وہ ان کو خالی کروانا چاہ رہے ہیں اس جگہ کو. اب اور اسرائیلی فورسز کے مظالم کی وجہ سے ابھی یہ انہوں نے جو اٹیک کیا ہے اس میں 35 فلسطینی اور شہید ہو گئے ہیں. یہ ابھی بالکل لیٹسٹ نیوز ہے جو میں بتا رہی ہوں کہ ان کے فورسز نے جو ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور مزید حملے بھی اور کر رہے ہیں، اور گولہ باری کی گئی جس کے ان کے گھر تو رہے نہیں، وہ خیمے سے بیچاروں کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی ساروں کے ان کے تباہ ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس نہ رہنے کو جگہ اور نہ کھانے پینے کے لیے اس وقت کوئی سامان ہے اتنا کوئی فراوانی سے. تو یہ ان کے اس طرح کے حالات ہیں. تو یہ تھی چند انٹرنیشنل نیوز تو اور بھی بہت ہے، پھر ویلاگ لمبا ہو جائے گا کیونکہ ابھی ڈومیسٹک نیوز بھی رہتی ہیں. تو آپ کو میں کچھ ڈومیسٹک نیوز دیتی ہوں. جی ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب آج کل سیر سپاٹے کو نکلے ہیں. وہ خالی سیر سپاٹا کرنے تو نہیں نکلے، وہ آج کل بیلاروس گئے ہیں اپنی ود آل فیملی، لمبی چوڑی فیملی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ. پاکستان کے جو اس وقت پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب ویسے پیچھے تھے اور نواز شریف صاحب آگے تھے. اب پتہ نہیں چل رہا کہ پریزیڈنٹ کون ہے. تو ان کے ساتھ اور بھی شہباز شریف صاحب کے جو باقی بیٹے اور بھی رشتہ دار ہیں ادھر سے، ان کے بھی حسن نواز صاحب جو کہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کا اور ٹیکس نہ دینے کے کافی ساری چیزیں ہیں انگلینڈ میں، وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ساری فیملی ود آل ساری فیملیز پہنچی اور بڑے خوش ہیں. اور بیلاروس کے
جو ہے اب صدر دیکھیں اب ان کے ساتھ ان لوگوں کے کیا معاہدے طے پاتے ہیں. ظاہر ہے کوئی اپنی پاکستان کا تو اتنا کوئی اس میں نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی کوئی اور نئی فیکٹری وغیرہ بنانے کے سلسلے میں وہاں گئے ہوں گے بات چیت کرنے کے لیے ساروں کے ساتھ، لیکن جو اس کے ایکسپینسز ہیں، خرچہ ہے، وہ پاکستانی خزانے پہ ہی پڑے گا اور اسی کو برداشت کرنا پڑے گا. اور جو بیلاروس کا صدر ہے وہ سنا ہے کہ 1994 سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو وہ اور طریقوں سے آئے تھے، اب انہوں نے کچھ الیکشن وغیرہ لڑے ہیں، تو کافی لمبے چوڑے صحت مند آدمی ہیں. تو اب بڑے خوش ہیں نواز شریف صاحب، ان کا تو چہرہ ہی دیکھنے والا تھا پکچر میں، بہت خوش ہیں وہ تو لگتا ہے جیسے کہ بہت بچھڑے ہوئے بیچارے ملے ہیں. وہ دور سے ہی ہاتھ ایسے کر کے گلے لگا رہے ہیں، جو بہت عرصے سے بچھڑا ہوا کوئی ملتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں اس بیلاروس میں سے اب کیا نکلتا ہے. اب میرے خیال سے پاکستانیوں کو جو ہے اب بیلاروس کے جو ویزوں کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، تو وہاں پر بہتر سیٹل ہو جائیں گے. اور اب امریکہ انگلینڈ کے ویزوں کو چھوڑیں، بیلاروس کا ویزا اپلائی کریں، بہتر تو یہی ہے. اب دوسرا ادھر سے ایک اور بھی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ جو اٹک ریفائنری ہے، وہ خالد مصطفیٰ کی صاحب کی رپورٹ ہے کہ جی 1 کروڑ ڈسلیشن کوئی یونٹ ہے ان کا کوئی، وہ بند کر دیا گیا ہے. اور اس میں پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کا کافی زیادہ اس میں مقدار میں وہاں پر پڑا ہوا تھا، جس کو کوئی نہیں بیچا جا رہا تھا یا نہیں کوئی خرید رہا تھا. وہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ابھی کوئی 13 ارب روپے کا اس کو نقصان پہنچا. اور یہ نقصان بھی 9th منتھ کے اندر اندر ہوا ہے، یعنی کہ انہی کی حکومت کے اندر اندر اس کی طرف نہ کوئی کسی نے بیچا نہ دھیان دیا. وہ اس قدر ذخیرہ ہو گیا ہے وہ اندر پڑا کہ وہ اب ضائع ہو رہا ہے. اور 13 ارب روپے کا پاکستان کو 9th منتھ کے اندر اندر نقصان پہنچا ہے. تو یہ اپنے سیر سپاٹے کرنے نکلے رہتے ہیں، کبھی کسی کنٹری کبھی کسی کنٹری، کبھی بلاول جا رہا ہے کبھی یہ لوگ جا رہے ہیں، تو ادھر دھیان ہی نہیں. وہ پاکستان کا اتنا اکنامکلی اس قدر نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو ادھر کوئی دھیان نہیں دے رہا. تو ادھر سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے کہ آپ تو اندر بیٹھے، تو ہم اپنے پاکستانی خزانے کا استعمال کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، تو کوئی پروجیکٹ نہیں لگ رہا، کوئی کسی کے لیے کوئی میڈیکل سہولت نہیں ہے، کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں کچھ کیا جا رہا. ڈاکٹر ہیں تو ان کو وہاں سے ہاسپٹل سے ڈسمس کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے حالات ہیں. تو باقی اب آپ کو اور بھی نیوز ہیں وہ اگلے ویلاگ میں دوں گی. تو اب میرا جی چینل ہے 7RY کے، اور ویسے میں اپنی یہ یوٹیوب کے علاوہ ٹک ٹاک پر بھی انسٹاگرام پر بھی ہوتی ہوں، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا وہاں سے بھی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کو ٹچ کیجئے گا. پھر اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.